नमस्कार आदाब, मैं हूं कुंवर रंजीत चौहान और आप देख रहे हैं उम्मीद की किरण। इस ख़ास एपिसोड में आपका इस्तकबाल, आप सभी देखने वालों का, नाज़रीन का। ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम मीर के बारे में बात करेंगे, गालिब के बारे में बात करेंगे, उनकी शायरी के बारे में बात करेंगे। और जब ऐसी शायरी और ऐसी शख्सियतों के बारे में, ऐसे शायरों के बारे में बात की जाए तो एक शख्स का नाम जहन में आता है जिसका नाम होता है फ़रहत एहसास। अहद हाज़िर का हम एक बहुत ही नुमाइंदा और सबसे बड़ा शायर उन्हें कह सकते हैं। तो इस वक्त वो हमारे दरमियान है, तो हम उनसे बात करते हैं शायरी के बारे में और बहुत कुछ जो आजकल सोशल मीडिया पे और इस पर चल रहा है उसके बारे में कि कैसी गलतफ़हमी जो है, गलतफ़हमियाँ, भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में फैलाई जा रही हैं, जहनों तक मुंतकिल की जा रही हैं। तो हम बात करेंगे फ़रहत एहसास से। फ़रहत साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत आदाब। आपका इस्तकबाल है इस ख़ास प्रोग्राम में, उम्मीद की किरण में, जश्न अदब और ACL स्टूडियो के इस ख़ास प्रोग्राम में। गालिब साहब का एक शेर है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इस शेर में कहीं आपको आधे ला की गुंजाइश नज़र आती है? दिल नादा तुझे हुआ क्या है, इसमें आधा ला की गुंजाइश कहाँ नज़र आती है आपको? अच्छा, क्या बात है, कोई गुंजाइश भी नज़र आती है इसमें? लोगों के मुताबिक नज़र आ रही है, आधा लाख की गुंजाइश है, सोच में पड़ गए। पहली बात तो ये है कि जैसे मीर तकी मीर ने कहा है कि अव्वल तो मैं सनद हूँ, फिर ये मेरी ज़बां है। हाँ। तो पहला मिसरा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसका मतलब ये है कि रेख्ता के शायरी के फ़न में कोई मेरे मुँह लगे इतनी उसकी ज़रूरत नहीं हो सकती, लेकिन अव्वल तो मैं सनद हूँ, फिर ये मेरी ज़बां है। तो वही हाल गालिब का है कि गालिब अगर कोई शेर कहता है तो फिर वो सनद है, और किताब में लिखी हुई सारी बातें गलत हैं उसके मुकाबले में। अगर तो शेर तो यही है ना कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। और इसको पढ़ा भी कैसे जा सकता है? भाई ये हमारे यहाँ ये जो बहर है ना, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, इसको फ़ैलातुन फ़ेलुन भी पढ़ते हैं। हमारी जो अरूज़ की रिवायत है उसमें दोनों तरह से इसका वज़न आता है। तो इसमें बहुत से कमज़र्फ़ लोग जो हैं, जाहिल, जो जिनको कुछ पता नहीं है शायरी के बारे में, अरूज़ के बारे में, तो उनको ये लगता है कि ये बेबहर मिसरा है, इसलिए कि दिले नादा फ़ाइलातुन के वज़न में नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ गालिब का शेर नहीं है ये, मीर मोमिन की मशहूर गज़ल है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसमें अभी याद आ जाएगा मुझे, दो शेर ऐसे हैं जिसमें फ़ैलातुन फ़ैलुन है। तो ये गुंजाइश है इस बहर में, इस दोनों तरह से पढ़ा जाने की। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड एक उसूल है, तयशुदा उसूल है अरूज़ का कि फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन की बहर में जो मिसरा है वो फ़ैलातुन फ़ेलुन में भी हो सकता है। तो ये सारी ये जो इजाज़त है इसका इस्तेमाल गालिब ने भी किया है, मोमिन ने किया है, मीर ने भी किया है, बहुत से लोगों ने किया है। अच्छा। तो चूँकि जो नहीं जानता, तारीख़ नहीं जानता, शेर हमारी शायरी की और अरूज़ की बारीकियों से वाकिफ़ नहीं है, वही कहेगा कि ये बेबहर मिसरा है। फिर ये अगर कोई भी शख्स ये बात कहता है आज, तो मतलब उसकी जुर्रत जाहिलाना पे हमें रश करना चाहिए। किसके बारे में कह रहा है? जुर्रत जाहिलाना इसके बारे में कह रहा है, गालिब के बारे में कह रहा है ना, जिन लोगों ने बुनियाद रखी हमारी शायरी की। तो अगर गुंजाइश न भी होती अरूज़ में तो अरूज़ बदल जाता गालिब के इस मिसरे के बाद।
لیکن سند غالب کا شعر ہے، عروض نہیں ہے، کسی عالم کا ٹھہرایا ہوا بنایا ہوا اصول، لیکن عروض کے اصول جس نے بھی بنائے ہیں وہ شاعر تو نہیں تھے، عالم لوگ تھے نا. برتا تو غالب نے ہے نا، امیر نے ہے. اور تو جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نشان استناد ہیں، تو وہ جب شعر کہیں گے تو اگر وہ شعر جو ہے وہ اس عروض کی مسلمہ عروض کے سانچے میں نہیں آتا تو وہ عروض بدلے گا، شعر نہیں بدلے گا. وہ اصول بدل جائے گا، شعر نہیں بدلے گا. یہ شعر بنیاد ہے، شعر سند ہے، اسی سے اصول بنتا ہے، اسی سے عروض بنے گا، عروض سے شعر نہیں بنے گا. یہ ہے اصل معاملہ. اچھا کیا؟ تو اصل میں جہالت جو ہے اس میں جرت بہت ہوتی ہے. جہالت میں جرت بہت ہوتی ہے. لیکن اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ڈالے کو کہ کیا وہ کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے. اس نے سن لیا کہ صاحب فعلت میں فعلن فعلن تو بے بہر ہے. اب اس الو کے پٹھے وہ کون بتایا کہ یہ شاعری ہے کیا چیز، کیا بلا ہے. اچھا یہ تو بتائیں کہ کیا شاعر ہونا ہی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ بحر سے خارج ہونا؟ ہاں، یہ جو بحر سے خارج ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے. یہ جو معاملہ ہے نا کہ جیسے لغت ہے، لغت بعد میں آتی ہے، زبان پہلے آتی ہے. مطلب زبان جو ہے وہ تو استعمال کی بات ہے نا. جس طرح سے استعمال کی جاتا ہے کوئی لفظ، تو وہ جب استعمال ہوتے ہوتے ایک شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک شکل پہ ٹھہر جاتا ہے، تو پھر لغت والے جو ہیں اس کو درج کرتے ہیں اپنی لغت میں کہ یہ لفظ اس طرح ہے اور اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو ہماری جتنی بھی لغات ہیں، نور اللغات ہو یا فرنگ آصفیہ ہو یا لغات کی شعری ہو، تو اس میں ہر لفظ کی سند میں شعر دیے، بیشتر لفظ جو ہیں ان کے معنی کے یا استعمال کے سند میں شعر دیے جاتے ہیں کہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے اس شعر میں. تو شعر سند ہے، لغت سند نہیں ہے، نہ عروض سند ہے. فرز صاحب، غالب کا ایک شعر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت ایک نقش پا پایا. تو اس میں جو پا پایا ہے اس کو بھی اب کیا کہا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ عالم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غلط ہے. تو ذرا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ناٹک جو کہ جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے؟ یہ بھی ایک جہالت کی دوسری شکل ہے. جہالت کی نہیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ دیکھا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی علم غلم بریلوی اور علم غلم دیوبندی کے بارے میں اگر کہیں یہ بات تو ٹھیک ہے. جب آپ غالب جیسے شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ صاحب یہ تو اعتراض کے شکل میں، تو وہ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور آپ کیا اختیار ہے جو آپ کسی شعر کے بارے میں. لیکن غالب کا نہیں معلوم ہے کہ یہ پایا میں تنافر پیدا ہو رہا ہے. تنافر صوتی ایک عیب ہے شعر کا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شعر بن رہا ہے، اس میں اس طرح سے پا اور پا دو لفظ میں، ایک پا آخر میں آ رہا ہے اور دوسرے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے. لیکن اب شعر کی جو حیثیت ہے اور شعر کی جو قیمت ہے وہ دیکھیے آپ. اور یہ ایک ذرا سا ایک
اس میں جو تنافر پیدا ہو رہا ہے، تکرار پیدا ہو رہی ہے، ٹکراؤ دو لفظوں کا، تو اس کے آگے، اس شعر کی اہمیت کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہنے کی، غالب کو خود نہیں معلوم تھا کہ یہ پا پایا میں پا ٹکرا رہی ہیں آوازیں، لیکن شعر اتنے کمال کا ہے وہ کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو کہنے کی بات آپ کو کوئی بھی منہ پھاڑ کے کہہ دے کتاب یہ۔ اچھا فرز صاحب، جس شعر سے استفادہ کیا جا رہا ہے، جو ریفرنس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے، یہ تو خیر ہمارے اسٹیج پہ ہوا، جشن ادب کے اسٹیج پہ، کہ اگر جاوید صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے پردادا کا، تو اگر دیکھا جائے تو جاوید اختر کی شاعری، جاوید صاحب کی پوری جو خاندان ہے شاعری کا، وہ مشتر صاحب سے شروع ہوتا ہے، اور مشتر صاحب اس کا پہلا قدم ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مشتر صاحب نے ٹوکا بھی تھا جو ہے غالب صاحب کو کہ یہ آپ یہ غلط ہے۔ مستر غالب جس سال میں مرے ہیں اس سال پیدا ہوئے ہیں، مستر ٹوکیں گے کیا ہو، خبروں میں ٹوکیں گے جا کے۔ 1869 میں پیدا ہوئے ہیں مستر خراب آدی، 18 غالب کا انتقال ہوا ہے۔ تو کہاں سے ٹوک دیا ہے؟ خبر میں جا کے کیا ہوگا۔ اچھا فرز صاحب، یہ تو خیر ایک بات ہوئی کہ جو جاہلانہ باتیں کرتے ہیں ان پر خیر کیا کامنٹ کیا جائے، لیکن شاعری بنیادی چیز آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک شور گزر رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایک شور ہو رہا ہے کہ شاعری یہ ہے، کچھ لوگ اس کے ریلیونس پہ بات کر رہے ہیں، تو بنیادی جو ہے آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے؟ ریلیونس تو الگ چیز ہے، شاعری کی بنیاد تو ہم ہمیشہ سے ہی لوگ کہتے آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ فرز صاحب، ایک دن ایک سیشن چل رہا تھا، اس پر شاعری کے ریلیونس پر بات ہونی تھی اور بات کی جا رہی تھی شاعری پر۔ اچھا، جیسا آپ نے بھی کہا بقول آپ کے کہ شاعری جو ہے تنہائی میں ہوتی ہے، شاعری کا محاذ جو ہے بھیڑ نہیں ہے، محفل نہیں ہے، تو شاعری کیا ہے بنیادی اس میں آپ کے نظر میں، اور اس کا ریلیونس کیا ہے؟ شاعری کا معاملہ جو ہمارے لیے جو ہے نا، کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کے کچھ رشتے ہوتے ہیں، دنیا میں آپ گزر بسر کرتے ہیں، تو اس میں بہت سے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں، ایک روزی روٹی کمانی پڑتی ہے، کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کچھ کسی کے شوہر ہوتے ہیں، کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے بھائی، یہ رشتوں کا ایک پورا ایک جال ہے۔ اب اس میں ہر زمانے میں آپ کو کچھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، کچھ جاننا ہوتا ہے چیزوں کو، تو علم کے لحاظ سے آپ زبان سیکھتے ہیں، پھر ضرورت کی چیزیں میتھمیٹکس آپ نے سیکھ لی، حساب سیکھ لیا، اور کچھ جغرافیہ سیکھ لیا، کچھ تاریخ سیکھ لی، کچھ سماجی علوم پڑھ لیے، کچھ سائنس پڑھ لی۔ اب اس میں اب آپ دکان کر رہے ہیں، کہیں پڑھا رہے ہیں، کچھ آپ کوئی پیشہ کر رہے ہیں، کچھ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں، کچھ علم آپ کے کام آتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے آپ کے ہاں جذبے ہیں، بہت سے خیال آتے ہیں، آپ کچھ ہیں، کچھ ہونا چاہتے ہیں، کچھ آپ ہونا چاہتے تھے نہیں ہو پائے، کوئی خواہش آپ کے یہاں ہوتی ہے جسے آپ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ آرزوئیں ہیں جس کی تکمیل نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ تشنگیاں ہیں جس کی تشفی نہیں ہو رہی، تسکین نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ کے اندر جو خواب ہیں، ان کی تعبیروں اور خوابوں کے درمیان جو فرق ہے، خواہشوں اور ان کی تسکین کے درمیان فرق ہے، پیاس اور پانی کے درمیان جو فرق ہے، جو آپ کے ہاں جو اندر جو چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کے اظہار کا نام شاعری ہے۔ اچھا فرز صاحب، کل جب میں جس ریلیونس کی بات بتا رہا تھا کہ کل شاعری کے ریلیونس پہ بات ہو رہی تھی، تو وہاں ایک بات یہ ہوئی کہ
جو ہے شاعری گنگنانا، چیخنا، مسکرانا سب شاعری ہے، اور شاعری مکمل طور پر ایک انسانی کیفیت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے؟ یہ نہیں یہ تو بہت جنرلائز چیز ہے. شاعری موسیقی ہے. مطلب آپ کو اپنے اندر کی لے کو حاصل کرنے یا لے کے حاصل ہو جانے کا نام شاعری ہے. لیکن سارے کام جو آپ کرتے ہیں دنیا میں وہ نثر میں ہوتے ہیں. تو ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں نثر میں کرتے ہیں. بھئی آپ کا اس دنیا میں رہنا، گھر میں رہنا، آپ کا معاشی جدوجہد، آپ کی پیسہ کمانا، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ وہ انسان جو ہے دنیا میں کیا کام کرتا ہے؟ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو پیسہ کمانے، مطلب زندہ رہنے میں صرف ہوتا ہے اس کا. اپنے جسمانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کو پیسہ کمانا پڑتا ہے تاکہ وہ زندہ رہنے کی ضروریات حاصل کر سکے. پھر اس کے یہاں کچھ جذبے ہوتے ہیں، تو جنسی جذبہ ہے تو شادی کرتے ہیں، اس کی تسکین کرتے ہیں. کچھ جیسے محبت ہوتی ہے، آپ کے یہاں کسی سے محبت ہو گئی تو عام زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مطلب شادی ہی کر لیتے ہیں، اور اس میں جنس بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا جمالیات، تھوڑی سی جذباتیت وغیرہ. لیکن یہ عام آدمی جو ہے اس کے ہاں محبت وبت نہیں ہوتی ہے. محبت سب کے ہاں نہیں ہوتی. محبت ایک عجیب غریب چیز ہے. وہ ایک جمالیات ہے، وہ ایک موسیقی ہے، وہ ایک خواب ہے. تو وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتے ہیں جی، جو کچھ لوگوں کے اندر کچھ چیزیں، کچھ جذبے اوسط سے زیادہ ہوتے ہیں. کچھ خیال عام خیالات کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں. ان کا جو تخیل ہوتا ہے، امیجنیشن ہوتا ہے، زیادہ وسیع ہوتا ہے. تو وہ جو گیون پیرامیٹرس ہیں سماج کے اور دنیا کے، اس میں بن نہیں پاتے. اس دائرے میں وہ رہ نہیں سکتے. اور پھر ان کے یہاں ایک دھن ہوتی ہے، اپنے ہونے کی ایک دھن ہوتی ہے، موسیقی ہوتی ہے. تو جب ان تخیل اور جذبے اور آدمی کی خواب جب اس دھن پر رقص کرنے لگتے ہیں تو شاعری پیدا ہوتی ہے. مطلب میرا کہنے کا مطلب، میں جو سمجھتا ہوں شاعری جو ہے کہ نثر، عام زندگی جو ہے اس کا روٹین وہ نثر ہے. تو جس لمحے آپ زمین سے ذرا سے اوپر اٹھتے ہیں آپ شاعر ہو جاتے ہیں. مطلب زمین چھوڑنے کا جو جیسے راکٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے؟ راکٹ مطلب جہاز جو ہے وہ تو زمین کے سطح پہ چلتا ہے، اس کے ایٹماسفیئر میں چلتا ہے. راکٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پر آ کے وہ زمین کی کشش سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر خلا میں چلا جاتا ہے. تو شاعری جو ہے وہ اٹ از ٹو ڈیفائی دی گریویٹیشنل فورس آف کامن روٹین لائف. عام زندگی کی جو معمول کی زندگی ہے اس کی کشش سے آزاد ہونے کی قوت کا اور اس کی صلاحیت کا نام شاعری ہے. اس لیے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا نثر ہے اور یا شاعری ہے، یا رقص ہے یا موسیقی ہے. تو لفظوں میں ہم شاعری لفظوں میں کرتے ہیں. جو لفظ جہاں بھی زمین سے اٹھتے ہیں وہاں شعر کے اس میں موسیقی ہونا طے. موسیقی کے بغیر تو شاعری نہیں ہو سکتی. رس جہاں پہلی شرط ہے. لیکن ہم نے تو ہوا یہی ہے کہ پچھلے 100-150 سالوں کے درمیان جب آزادی کا ایک نعرہ ہوا کہ آزادی چاہیے، مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ
بحر میں چھند میں شاعری ہو رہی تھی. اب سارا جو 19ویں صدی تک جو شاعری ہوئی ہے وہ سب بحر میں شاعری تھی, چھند میں شاعری ساری دنیا میں. ردیف قافیہ ہے, بحر ہے. پھر مغرب میں اور یورپ میں, خاص طور پہ فرانس میں, ورس لائبرے, فری ورس کا نعرہ ہوا کہ صاحب ہمیں آزادی چاہیے ہر چیز سے, بحر سے آزادی چاہیے, اور شاعری جو ہے وہ بالکل آزاد اظہار کا نام ہے. ہم اپنے آپ کو کسی پابندی میں قید نہیں کرنا چاہتے, کسی آوازوں کے, کسی موسیقی یا کسی میٹر میں قید نہیں کرنا چاہتے. تو وہاں سے بات اٹھی, پھر وہ ساری دنیا میں ساری زبانوں میں اس کا اثر ہوا. فارسی میں, عربی میں, سنسکرت میں, ہندی میں, اردو میں, بنگالی, سب جگہ آزادی. جب وہ 19ویں صدی کے جو آخری دہائیاں تھیں اور 20ویں صدی کے شروع میں وہ پورا ماحول دنیا کا اس طرح تھا کہ قید سے آزادی اور کالونیلزم سے آزادی, اور اب فرانس میں تو یہ تھا کہ اب بورژواجی سے آزادی, جیسے بودلیئر وغیرہ اس زمانے میں. ہمارے یہاں بہت جدیدیت کے لوگوں نے بودلیئر وغیرہ کو بہت. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ساتھ ساری, جسے ہم کہتے ہیں ترقی پذیر دنیا, جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, اس کی ساری زبانیں, مطلب فارسی میں غزل ہی ختم ہو گئی ساری. فارسی میں غزل کی شاعری ختم ہو گئی جدید اس آزادی کے زیر اثر. غزل کا نام و نشان ختم ہو گیا. عربی میں تو غزل بہت پہلے ختم ہو گئی تھی. پھر ہندوستان میں آئیے آپ, ہندی میں, مراٹھی میں, بنگالی میں, سب نے چھند ختم. اب سوال یہ ہے کہ ہر زبان کا الگ الگ پیٹرن ہے آوازوں کا. تو ہمارے یہاں ہندی اردو میں جو کھڑی بولی کا جو نظام ہے اس میں نثر میں جیسے بول رہا ہوں, نثر میں بول رہا ہوں. میں جا رہا ہوں, میں چلا جا رہا ہوں, چلا جا رہا ہوں, چلا جا رہا ہوں. فولن 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 فولن, میں چلا جا رہا ہوں, نثر ہو گئی. تو زبان میں جو آوازوں کے ریپیٹیشن سے جو چیز پیدا ہوتی ہے, جو موسیقی میں پیدا ہوتا ہے, پیٹرن جو بنتا ہے ایک, تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے, اگر آپ بحر میں نہیں ہیں تو اول تو شاعر جو ہوتا ہے فطری, وہ پیدا ہی بحر میں ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے, عجیب بات ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ شاعر کے گھر کا کتا بھی بحر میں بھونکتا ہے. سے 17 سال کا میں تھا جب پہلی بار پہلا شعر بحر میں, ایسے ہی بیوقوفی کا ایک مصرع تھا کہ آج میرے گھر کے آنگن میں تیری یادوں کی دھوپ نکلی ہے. تو بیٹھے بیٹھے ہم نے کہا یہ کیا کہا میں نے, مطلب یہ جو یہ مصرع جو ہے وہ ایک دم سے مجھے لگا کہ یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہوں میں. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شعر ہوا ہے, لیکن مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ کچھ الگ ہے جو اس کے پہلے میں نے نہیں کہا تھا اس طرح سے. نارمل ہاں وے آف لیونگ. ہاں. تو یہ جو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بحریں جو پہلے سے دی ہوئی ہیں, چھند پہلے سے دیے ہوئے ہیں, انہی میں کہیے آپ. تو ہم اب اس میں دیکھتے یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ آزاد سنگیت ہونا چاہیے. آزاد بحر سنی.
کسی نے کہا ہے کہ آزاد موسیقی ہونی چاہیے یا آزاد ڈانس ہونا چاہیے. بھئی آپ گانا چاہتے ہیں یا کوئی ساز بجانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آوازوں کا بے ہنگم استعمال جو ہے وہ تو موسیقی نہیں ہوگا نا. آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ آوازیں جو ہیں کس طرح سے ایک مرتب کی جائیں جس سے ایک آوازوں کے معنی پیدا ہوں, ایک لے پیدا ہو. تو جس طرح سے موسیقی کے بارے میں آپ نہیں کہتے کہ یہ نثری موسیقی ہے یا نثری رقص ہے. مطلب کہ پینٹنگ تک میں جو سب سے زیادہ تجربے ہوئے ہیں وہ آرٹ میں ہوئے ہیں. 19ویں صدی مطلب 18ویں صدی کے لاسٹ جو سیکنڈ ہاف ہے اور 19ویں صدی میں ایکسپریشنزم اور امپریشنزم اور کیوبزم اور سوریلزم یہ سب شاعری میں آنے سے پہلے پینٹنگ میں آئے, آرٹ میں آئے. لیکن کوئی بھی سوریلسٹ پینٹنگ جس میں آپ دیکھیں کہ کوئی شکل سالم نہیں ہے, کہ آدمی ہے اس میں اس کے ہاتھ تو آدمی کے نظر آ رہے ہیں, اس کے پاؤں جو ہیں گھوڑے کے نظر آ رہے ہیں, اس کا چہرہ جو ہے وہ سور کا نظر آ رہا ہے, اور اس کی ناک جو ہے کچھ. تو اس طرح کیا کیا سوریلزم میں کیا کیا کہ انہوں نے ایک تمثیل بنائی, ایلیگری بنائی کہ آدمی جو ہے اس کے اندر کتنی خباستیں ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ پاؤں گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں, ہاتھ انسانوں کی طرح ہے, لیکن چہرہ جو ہے آنکھیں جو ہیں بالکل وہ بلی کی طرح ہیں. اور تو خصوصیات مختلف جو ہیں ان کو ملا کے ایک چیز بنائی. سالوڈور ڈالی کی آپ تصویر دیکھیں, اس میں گھڑی پگھل رہی ہے اور انسان جو ہے مسخ ہو رہے ہیں. تو ایک کیفیت ہے جس میں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا, فرسٹ ورلڈ وار کا, سیکنڈ ورلڈ وار, سارے جو یہ تجربے کیے گئے پینٹنگ میں, آرٹ میں, وہ فرسٹ یہ دونوں ورلڈ وار کے درمیان کیے گئے ہیں. گوئرنیکا جیسے پکاسو کی بہت مشہور پینٹنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جیسے زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آدمی میں عجیب آوازیں نکل رہی ہیں, آدمی کا چہرہ کچھ ہے اور اس میں وہ نظر کچھ آ رہا ہے اور ہے کچھ, وہ آوازیں اس کے آدمی کی نکل رہی ہیں لیکن اندر سے اس میں کسی بھیانک جانور کی آواز نکل رہی ہے. تو جس طرح سے ایک وحشت اور درندگی وہ ساری چیزیں, تو اس کا اظہار کیا. اس کا وہ سارے جو موومنٹس تھے ایکسپریشنزم کے, امپریشنزم اور کیوبزم اور سوریلزم, اور یہ ساری چیزیں شاعری میں آئیں. تو فرض صاحب شاعری میں جو یہ وحشت, درندگی, ایکسٹریمزم کا فیز ہے, یہ بھی ضروری ہے شاعری کے لیے؟ بھئی یہ تو الگ الگ فیزز ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو کلاسیکی شاعری میں وحشت ہی وحشت بھری ہوئی ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا ابھی, میں ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو آزادی کا معاملہ ہوا تھا نا, وہ ایک خاص فیز ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ کوئی چیز بنی بنائی جو ہے اس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس میں محدود نہیں رہ سکتے, تو آپ کو کچھ اور چاہیے, پھیلاؤ چاہیے آپ کو. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں آتی ہیں. جیسے نثری شاعری آ گئی, انگریزی میں تو بلینک ورس بہت پہلے سے تھی. ملٹن کی جو پیراڈائز لائز ہے وہ بلینک ورس میں, تو ان کے ہاں میٹرک سسٹم الگ تھا, میٹر سسٹم جو تھا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ آزادی میں اتنا زیادہ کشش تھی اس لفظ میں کہ روایتوں کو توڑو, وہ ہم اس وقت ہوتے, ہم بھی کہتے, اور ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی گیون ہے, دیا ہوا ہے, پہلے سے موجود ہے, اس کو توڑ پھوڑ کے اپنی بات, جو آپ ہر آدمی یونیک ہے, اپنے ہونے کا اس بات کیجئے, اپنے ہونے کا دلائیے. لیکن اب اس میں
وہ فیز تھا جس میں آزادی صرف توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، تو وہ اپنی جگہ پہ ایک سچ تھا کہ اگر وہ توڑ پھوڑ نہ ہوتی تو ہوتا ہے بہت ہوتے ہیں کہ بنے بنائے سانچے بعض اوقات بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ان میں جبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں آپ کو، تو ان کو توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن پھر وہ فیزز گزر جاتے ہیں. تو اسی لیے جب میں نے بات کہی کہ میوزک میں ڈانس میں بھی بہت تبدیلیاں آئیں، جاز آیا اور بہت سے یہ جو انہوں نے بلیک کا جو ڈانس تھا، میوزک تھا، میوزک میں بہت تجربے ہوئے، لیکن انہوں نے آزاد میوزک کی بات کسی نے نہیں کی. تو لے جو ہے بنیاد ہے شاعری کی. اچھا پھر یہ کہ جسے ہم آرٹ کہتے ہیں وہ زندگی سے الگ چیز ہے. زندگی اور آرٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. زندگی میں تو آپ کے ہاں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ زندہ رہنا ہے، آپ کو کچھ کام کرنے ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہیں، کچھ اصولوں کی پابندی کرنی ہے. آپ اب ایک شہر میں ہیں، آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، اس کے شہری ہیں، اس کے قانون آپ کو ماننے ہیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو ٹریفک کے جو رولز ہیں ان کو آپ کو ماننا ہے. تو یہ سب کرنا ہے آپ کو. لیکن شاعری میں آپ کو نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک کوئی نہ کوئی سانچہ بنانا ہے، جسے ایک ترتیب بنانی ہے. تو ہمارے لیے اس وقت جو معاملہ ہے جسے ہم شاعری کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ بکھراؤ ہے، اتنا زیادہ مطلب آزادی جو ہے اب اپنی دوسرے ایکسٹریم پہ آ گئی ہے کہ آزادی خود بکھراؤ بن گئی ہے کہ وہ آپ اس کو سہار نہیں پا رہے ہیں، اس کو قابو میں آپ سے قابو سے نکل گئی، آپ ٹوٹنے لگے، آپ بے قابو ہو گئے ہیں، آپ کسی محور پہ نہیں ہیں، آپ کسی ترتیب میں نہیں ہیں. تو شاعری جو ہے اس وقت ہم کو ترتیب میں لانے. اچھا فیروز صاحب ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے فارسی کا ذکر کیا، فارسی کے ایک شاعر ہیں بیدل، ان کا کلام جو ہے نہیں ملتا ہے. ملتا ہے بہت ہے. اچھا شاید کسی شاعر نے غالباً فراز صاحب، مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ غالب سے بڑے شاعر ہیں بیدل، تو یہ صحیح بات ہے؟ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں، بڑا شاعر ہے چھوٹا، یہ انہوں نے کہا کسی جملے میں، جہالت کی بات ہے. غالب کے ہاں اپنا معاملہ ہے، وہ بیدل کیا نہیں ہے. مطلب جب غالب جیسا شاعر جو ہوتا ہے نا، یا میر جیسا شاعر جو ہوتا ہے، اس کو آپ کسی کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. یا میر جب کہتے ہیں کہ غالب کا بھی کوئی موازنہ نہیں، بالکل نہیں ہے. میر اپنی جگہ کا شاعر. اس میں صرف ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ میر غالب جو ہیں وہ میر کی وجہ سے ہیں، غالب میر کی وجہ سے. ہاں لیکن میر نے اگر اتنی بڑی شاعری اردو میں نہ کی ہوتی تو اردو میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی، بڑے شاعری کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی. تو پاپولر کیوں غالب ہوئے؟ پاپولر اس وقت اس لیے ہیں کہ وہ 19ویں صدی میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں وہ سارے انٹلیکچول مومنٹس اور اس زمانے کی کیفیات جو ٹوٹنے پھوٹنے کی اور وہ سب جو ہم تک پہنچی ہیں، جیسے اپنے دنیا پہ سوال کرنا، چیزوں پر سوال کرنا، ڈاؤٹ کرنا، اور پھر نفی میں اس بات پیدا کرنا، وہ ساری چیزیں جو، اور محاورہ ان کا جو ہے، زبان جو ہے اس میں جو تیزی ہے اور جو موومنٹ ہے وہ
وہ ہمارے جو زندگی کا جو کی کیفیات ہیں ان سے قریب ہو جاتی ہے. میر کے ہاں جیسے دو طرح سے ہوتا ہے اجمل. ایک تو یہ کہ جو شدت ہے غالب کے ہاں، اور جو بنیادی بات جو ان کے یہاں ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پر سوال قائم کرنے کی. یہ نہ ہوتا یہ تو ہوتا کیوں، نہ یوں ہوتا تو کیوں ہوتا، کیا ہوتا. اور شعر کی سطح جو ہے اس پر ان کے بہت سے شعر جو ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہوئے شعر ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہوئے. فرض صاحب کیا یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے کہ غالب نے زبان کو بہت آسان بنا دیا تھا، جیسا ہم پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جیسا ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جو شروعاتی شاعری تھی غالب کی وہ پورا فارسی میں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اردو، اس فارسی نکال کے اردو میں کیا. ان کے شروع کے شعر پڑھیے تو مطلب ہی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو. تو غالب کی نا آ گیا، وہی میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی پیچیدہ شاعری کی انہوں نے. تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے زبان کو بہت سہل بنا دیا. نہیں، انہوں نے سوال یہ ہے کہ غالب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اپنے زمانے میں ان کا مذاق اڑاتے تھے لوگ. مطلب یہ تو ہر زمانے کی بات ہے. نہیں 100-150 سمجھ نہیں پاتے تھے نا. ہاں، تو آغا عیش دہلوی جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنا کہا زبان میر سمجھے ہم زبان مرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. تو یہ طنز کہا تھا غالب کے اوپر کہ یہ اتنی پیچیدہ شاعری کرتے ہیں اور اتنی زیادہ تو میر ناقابل سے فہم. ریفرنس لے کے کہا تھا. نہیں ہاں، مطلب میر زبان کے میر اور سودا کو ہم نے سمجھ لیا، ان کو سمجھ سکتے ہیں ان کے شعر، لیکن آپ کے شعر جو ہیں وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھیں. ہم آپ کے شعر نہیں سمجھ سکتے. تو سند وہاں سے لی تھی میر سے. حالانکہ میر کے شعر کم پیچیدہ نہیں ہیں، لیکن بہت آسان بھی ہیں کئی جگہ. لیکن وہ آسان ہوتا کیا ہے کہ آپ لفظ جو ہیں وہ بہت سے لفظ اگر آسان ہیں تو اس کے مطلب شعر آسان ہے، یہ تھوڑی ہے. نہیں، شعر کی بات نہیں کر رہے، سمجھ میں آنے کی بات کر رہے ہیں. سمجھ بھی کہاں آپ کی. نہیں، میں تو ابھی 50 ہو گیا ہے کیا؟ 50 شعر کہیں گے، 50 شعر سنائیں گے آپ کو، جس میں آپ کہیں گے ہم سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ خاص نہیں سمجھ نہیں آ رہا آپ کے. اس لیے کہ کیا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو بہت بڑا سا حصہ ہے، جو نہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو بہت رہ گیا. تو اگر ایسے لفظ ہیں جو بظاہر آپ کے آس پاس ہیں تو آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان شعر ہے، ہم حلوے کی طرح کھا جائیں گے اس کو. میر کے شعر جو ہیں وہ حلوہ نہیں ہیں. ہاں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اب اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا آپ معنی نہیں جانتے ہوں. لیکن آپ کہیں ناکامیوں سے کام لیا، کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا کام لیا؟ تو غالب کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ہمارے بآسانی کھل جاتے ہیں ہم پر. کھل بھی نہیں جاتے ہیں. وہ ان کے شعر کا جو ظاہری پہلو ہے وہ ہمیں بہت مانوس نظر آتا ہے. غالب کا کمال یہ ہے کہ غالب نے جو زبان اپنے شعر کی اس میں ایک طرح سے دو کام کی. ایک تو یہ کہ وہ کمیونیکیشن بالکل ڈائریکٹ کیا، اور کمیونیکیشن ایسی چیز کا جو بہت مسٹیریس چیز ہے، جب جس کا تجربہ بہت مسٹیریس ہے لیکن اس کا اظہار کی سطح پر وہ بہت کمیونیکیٹیو ہے. تو یہ کمال غالب کا ہے. مطلب جیسے وہ شعر بہت اکثر پڑھا جاتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، ڈوبویا میرے کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈوبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا.
اب اس میں بالکل کمیونیکیشن کی سطح پر بالکل صاف شعر ہے. آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے. اب ہوتا جو ہے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ایگزسٹ کرنے کے لیے ہونا لفظ پہلی بار غالب نے استعمال کیا پوری شاعری میں. ہونا، وجود کا استعمال ہوتا تھا پہلے. وجود میں ہونا یہ آگزیلری ورڈ ہے. میں کیا ہو رہا ہے، واٹ از گوئنگ آن. ہونا کو پراپر ناؤن ورب کے طور پہ غالب نے پہلی بار استعمال کیا، ٹو ایگزسٹ. تو اب اس میں جو پیچیدگیاں ہیں معنی کی وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن شعر کی سطح پر وہ آپ کو کہیں روک نہیں رہا ہے. وہاں پر معنی ایسا لگتا ہے کہ ایک سطح آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنے طور پہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. میر کے شعر جو ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں، اندر اترتے ہیں. تو جیسے میر نے کہا ہے کہ جب تک آپ اس کی ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے، تو جب اس کی کیفیت کی سطح پر نہیں پہنچیں گے تب تک آپ کو سمجھ آئے گا یہ تو بیکار شعر ہے، سپاٹ شعر ہے. میر میں فوک کا بھی کوئی ایلیمنٹ ہے، ایسا ہے کیا؟ فوک نہیں، ہمارے اردو میں فوک نہیں. ریجنل اردو میں فوک نہیں ہے. کچھ اور لوگوں نے کیا ہے فوک کا استعمال، جیسے نظیر نے کیا ہے. میر کیا نہیں ہے. فوک جو ہے ڈائلیوشن کی طرف جاتا ہے. یہ بہت ہائی سیریسنس کی پوئٹری جو ہے میر کی جیسے ہیں، تو وہ فوک میں کے بس میں نہیں آتا. وہ فوک دوسری چیز ہے، وہ ایک عام جنرل کلچرل ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک خاص موسیقی میں اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ فوک میں آ جاتا ہے. اچھا، آپ بیدل پہ بات کر رہے تھے، ذرا بیدل کے بارے میں بتائیں کہ بیدل کا کیا. بیدل بہت بڑے شاعر ہیں فارسی کے، اور اردو میں ہیں کیا؟ اردو میں تو بہت کم ہے. بہت شعر کہے ہیں انہیں. ایران والوں نے پہلے تو مانتے نہیں تھے، ایران والے بیدل کو. پھر وہ کلیات چھپ گیا، رختہ میں موجود ہے. یہ صوفی نامہ جو ہماری سائٹ ہے اس میں موجود ہے پورا. بہت بڑا دیوان، وہ بہت پیچیدہ شاعری ہے. غالب یا میر ہمارے جو ہے نا اردو میں جو جیسے میر نے شعر کہے ہیں. تو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے جو کہا ہے میر نے، یہ فوک کا ایلیمنٹ نہیں ہے؟ نہیں، ٹک لفظ استعمال ہوتا تھا دلی میں، بہت سے لوگوں نے کیا، ان کے پہلے کے لوگوں نے، جیسے سارے لوگوں نے. مطلب انشا کے ہاں اور مصطفی کے ہاں سب نے ٹک لفظ تو سب کے یہاں ہے. میر کے یہاں نہیں ہے، صرف زبان میں شامل تھا. دلی کی زبان میں ٹک لفظ بولتے تھے لوگ، تو خود میر کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، فوک نہیں ہے وہ. مطلب فوک کا معاملہ یہ ہے جیسے کبیر ہیں. ہاں کبیر کیا بھی فوک اس طرح کا نہیں ہے بھائی. جہاں وہ ہارڈ کور کبیر جہاں ہے وہاں فوک نہیں ہے. فوک جو ہے وہ تو ایک لائٹ ایک چیز ہوتی ہے جو عام تجربات ہیں زندگی کے، موت کے، وجود کے، انسان کے مرنے جینے کے اور اس کی معنویت کے، ان کو ایک لے میں بیان کرنے کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ فوک میں آتا ہے. لیکن جب آپ اپنی پوری انفرادیت کے ساتھ ایک تجربے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ دوسری سطح پہ پہنچتا ہے معاملہ، وہ فوک سے اوپر اٹھ جاتا ہے. یہ فوک تو ایک جنرلائز چیز ہوتی ہے، مطلب کسی ایک آدمی کی نہیں ہوتی. وہ تو ایک پورا کلچر جو ہے اس میں شریک ہوتا ہے. شادی کے گیت، بدائی کے، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. میوزک بھی فوک الگ ہوتا ہے ان کا. بڑے مطلب پیچیدگیاں ہیں اس میں.
اب غالب کو جس طرح سے حالی نے پہلی بار یادگار غالب میں کیا، پھر عبد الرحمن بجنونی جو لندن سے پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے غالب کو بالکل ایک نئے انداز میں پیش کر دیا، جو وہاں پر رومانٹک پوئٹری اور اس کے حوالے سے انہوں نے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوا کہ جو دوسروں کے نام دوسروں کے شعر بہت اچھا وہ popular جو بات ہو رہی تھی غالب ہمیں کیوں اپیل کرتے ہیں جی کہ یہ غالب کا جو پورا جو ری ڈسکوری ہوئی ہے غالب کی، وہ ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے 1869 میں غالب کا انتقال ہوا. 1869 کے بعد غالب کو بھول گئے لوگ، داغ کو یاد کر، مطلب داغ چھا گئے. 1905 میں داغ کا انتقال ہوا ہے. پیدائش کب ہے آپ کی؟ 1830. 1830. ہاں تو غالب کے جانے کے بعد آدھا جو 19वीं صدی کا آدھا حصہ ہے وہ داغ کے نام ہے. 5000 شاگرد تھے تقریباً اور زیادہ 1905 داغ کا انتقال. داغ کا مطلب 1905 میں کا پورا 19वीं صدی کا دوسرا حصہ جو ہے پورا وہ اس پہ داغ چھائے ہوئے تھے. غالب کو یاد ہی نہیں کیا کسی نے. میں نے تو اس میں لکھا بھی ہے. جگر وغیرہ بعد میں آتے ہیں. وہ تو بہت جگر تو 1890 میں پیدا ہوئے ہیں. یہ تو 20ویں صدی میں تیسری دہائی کے بعد سے آئے ہیں. 40 سال غالب وہ داغ. حالانکہ اس وقت شاہ عظیم آبادی اور اکبر الہ آبادی اور یہ سارے لوگ بھی تھے، حضرت معانی بھی تھے. مطلب 1875 میں پیدا ہوئے حضرت معانی تو ہاں وہ 25-30. ہاں تو لیکن داغ کا جو کلام تھا اس میں جو ایک سرشاری کی کیفیت تھی اور جو ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ زندگی کا ابلنا اور مستی، تو وہ جو ڈپریشن 1857 کے بعد پیدا ہوا تھا، بکھراؤ پیدا ہوا تھا، اس کو اس زخم کو مرہم لگا دیا داغ نے. سب بہہ گئے اس میں. غالب کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. غالب تو بعد میں جب یہ حالانکہ 1870 وغیرہ میں 75 وغیرہ میں یادگار غالب لکھی حالی نے، اس کے بعد پھر 1910 وغیرہ میں 20 وغیرہ میں، اب اس وقت تک انگریزی تعلیم پوری طرح سے چھا گئی تھی ہندوستان میں، اور نیا فلسفہ، ادھر سے نئی شاعری، انگریزی کی رومانٹک پوئٹری اور ساری چیزیں. پھر یہ ماڈرن پوئٹس جو ہیں 1920 کے آس پاس ایلیٹ وغیرہ یہ سب آ گئے. تو وہ جو نیا ذہن پیدا ہوا تھا زندگی کو بالکل نئے طرح سے دیکھنے کا، پرکھنے کا، اپنے ذاتی تجربات کے پیمانے پہ جو بنی بنائی چیزیں تھیں ان کو دیکھنے کا، ان کو پرکھنے کا، تو روایت کے خلاف جو ایک ماحول پیدا ہوا جس سے ترقی پسند تحریک پیدا ہوئی کہ روایتیں، رسوم و رواج کو ختم کرنا ہے اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو توڑنا ہے، پھوڑنا ہے. توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو شروع ہوا تو وہ جو سینٹیمنٹ پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، اس میں ایک دم سے غالب کو ریلیونٹ کر دیا. ریلیونٹ کر دیا مطلب میننگ جو غالب کی تھی، جس کے یہاں غالب کے یہاں جو کویشچننگ ہے، غالب کے یہاں کائنات پر جو سوال کرنے، زندگی کے بارے میں سوال کرنے کا جو معاملہ ہے، اور ہر چیز کو سمجھنے کی، عقل کی روشنی میں سمجھنے کی، تو وہ ایک دم سے غالب جو ہیں وہ زندہ ہو گئے. یہ ہے معاملہ. فراز صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو غالب کا شعر ہے، ایماں جو مجھے روکے ہے کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میں، تو ترقی پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنزم کا پہلو ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، یہ تو ہمارے یہاں پہلے سے، یہ ہماری کلاسیکی شاعری کا جزو اعظم ہے. حالانکہ کشمکش جو ہے وہ پہلی بار غالب کے یہاں آئی ہے. غالب کے یہاں ایک شعر اور ہے، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی.
جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. یہ ایک یہ اشوک واجپئی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کالم لکھتے تھے, پتہ نہیں اب لکھتے نہیں, جن ستہ میں. اب جگہ میں نے پڑھا ان کو غالب جو ہیں وہ بات انہوں نے کہی ہے, یہ ریشنلزم. ہاں تو یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ یہ کلیسا میرے آگے, کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے. دینوں جس کو ہے دین و دل عزیز. نہیں وہ تو یہ جو تم نے بات کہی تھی کہ یہ مجھے روکے ہے ایمان مجھے روکے ہے, جو کھینچے ہے مجھے کفر. ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر. تو یہ شعر غالب نے کب کہا ہوگا؟ 1820 وغیرہ میں کہا ہوگا, 15 یا 20 میں. اب غالب انگریزی نہیں پڑھے ہوئے تھے, غالب نے ہیوم لاک کو نہیں پڑھا تھا, ہیوم کو نہیں پڑھا تھا, ویسٹرن ریشنلزم کی جو رو چل رہی تھی اس وقت اس سے واقف نہیں تھے وہ. غالب تو فارسی اور شاعری اور اردو, فارسی شاعری ان کی بنیاد تھی. تو کعبہ اور کلیسا اور ایمان اور کفر, ان کا جو ٹکراؤ ہے یہ ان کے ہاں مغرب سے تو آیا نہیں ہوگا, یہ ناممکن ہے. پھر کہاں سے آیا؟ وہ اردو فارسی اردو شاعری کی روایت سے آیا. لیکن یہ جو ایک مسلسل ایک موضوع ہے فارسی سے کے شاعروں میں اور اردو کے شاعروں میں کہ کفر جو ہے وہ آزادی ہے اور ایمان پابندی ہے, مسلسل ہے. اور میر کے یہاں اور اس کے پہلے اس کے بعد میں 19ویں صدی کے آخر تک 20ویں صدی کے شروعات تک یہ چلا آ رہا ہے کہ کفر جو ہے وہ پھیلاؤ ہے. اصغر گونڈوی کا شعر جو ہے وہ تو کلاسک شعر ہے کہ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی, بسیط میں نے پھیلی ہوئی, اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی, کچھ قید رسم نے جسے ایمان بنا دیا. تو ہمارے ہاں جو روایت ہے بھارتی شاعری سے لے کے اور اردو کے نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ کفر جو ہے وہ آزادی, پھیلاؤ, بے قیدی اور بے محابہ وجود کے اظہار کی کیفیت ہے, اور ایمان جو ہے وہ پابندی کی, محدود کرنے کی کیفیت ہے. اور اس کا جو ایکسٹرنل جو سمبلائز کرتا ہے وہ دیر ہے اور کعبہ ہے. دیر کفر, کعبہ ایمان. اب اس میں غالب کا یہ شعر جو ہے اس میں ایک ذرا سی گنجائش اس بات کی پیدا ہوتی ہے کہ وہ شاید کلکتے وغیرہ میں جو انگریزوں کے آنے کے بعد, کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کلیسا لفظ جو ہے, حالانکہ کلیسا اس کے پہلے بھی دیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کنشت اور کلیسا وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں, کعبے اور مسجد کے مقابلے میں اس کا دوسرا پہلو. لیکن ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ غالب جو ہیں وہ ماڈرن دنیا جو ہے انگریز کے آنے کے بعد جو اس کا اقتدار قائم ہے اس میں کلیسا کی طرف کھینچ رہے ہوں, تو وہ ایک بہت ریموٹ پاسبلٹی ہے. لیکن یہ اپنی پوری روایت میں فارسی اردو شاعری کی جو سیکولر روایت ہے اس میں گڑا ہوا شعر ہے. اور اسی کا جو اب ایک شعر اور سنا دیتا ہوں میں کہ وہی جو کہتے ہیں کہ جاؤ بے وفا, ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ. اب اس کا لہجہ ہی اتنا زبردست ہے, ہاں وہ نہیں خدا پرست کی کوئی بحث ہو رہی ہے کہ ابھی وہاں جاؤ گے تو ابو صاحب مطلب دین ایمان سب ختم ہو جائے گا. کہاں ٹھیک ہے جاؤ, ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ, وہ بے وفا صحیح
جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کہ اس کیا ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں فارسی اور اردو میں آیا ہے اس لفظ جو ہے وہ تو محبوب معشوق کے لیے. معروف جو استعارہ ہے اس جو ہے اس کے معنی ہمیشہ اس جہاں آئے گا اس کے مطلب معشوق ہے. تو معشوق کون ہے؟ یہ معشوق جو ہے وہ حسن کامل ہے. وہ حسن جو ہے جادو کرتا ہے وہ جو بڑھا لے جاتا ہے سارے تعینات کو، ساری پابندیوں کو، تو سارے ایمان اور ساری نمازیں اور ساری مسجدیں سب اڑ جاتی ہیں اس میں. ارے بھائی یہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہاں ایمان کچھ نہیں ہے، وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ساری پارسائی ختم ہو جاتی ہے، ساری اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، صرف آزادی ہے، وجود کی آزادی ہے. تو اپنا اگر دل اور ایمان محفوظ رکھنا ہے تو جاؤ کیوں بھائی اس میں، وہ گلی جو ہے وہ تو یہی کرتی ہے. تو یہ تو وہاں تھوڑی آیا ہوا. اشوک واجپئی کا ایک مضمون کہیں میں نے پڑھا کہ یہ غالب کا یہ شعر جو ہے وہ تو مجھے ہارن کرتا ہے اور اٹ ریمائنڈس می آف ویسٹرن ریشنلزم، اور وہاں سے آیا ہوگا. اب ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1000 سال سے ہمارے یہاں یہ جب کو انگریزوں کے ہاں تو جس زمانے میں وہ مذہبی کٹرپن میں پڑے ہوئے تھے، سیاسی طور پر سوچ رہے ہوں گے مطلب مذہبی کٹرپن جتنا بھی ویسٹ میں ہوا ہے کرسچینٹی میں اتنا تو کہیں بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں حافظ سے لے کے اور رومی سے لے کے اور ہمارے میر کے ہاں اور اس میں تو یہ تو خالص اردو فارسی شاعری کی روایت سے آیا ہوا شعر ہے. اور میر کے ہاں تو آپ دیکھیے، میں نے تو کئی جگہ میں بتایا کہ بہت سے غزلیں ایسے. میر کہتا ہے کہ بھائی اگر تم مسجد والو تم نے مجھے پریشان کیا تو ابھی یہ بت خانہ ہے، میں جا رہا ہوں کشود دل کے لیے، دل کے پھیلاؤ کے لیے. شعر کیا ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے وہ اپنی اس میں دیا ہے میں نے کہ ہندوستان میں کافر میر کہاؤں گا. وہ پوری غزل ہے، کہاؤں گا کہ اگر کوئی ہم کو کعبے کا راستہ پوچھے گا تو میں دیر کا راستہ بتا دوں گا، گمراہ کر دوں گا سالے کو. اور وہ کیا ہے کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا؟ وہ تو خیر بہت مشہور غزل ہے. وہ کشکا کھینچا تو ہمارا ہر شاعر جو ہے فارسی کا اردو کا کہ معشوق کو بت کہہ دیا. فارسی سے آ گیا، فارسی سے آ رہا ہے بت ہے معشوق جو ہے. ہمارے بہت سے عبد الرحمن فاروقی اور جو مسلمان ہیں جو ذہنی جو پھڑیچر قسم کے مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو استعارے کی بات ہے، یہ اصل میں تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو مسلمان لوگ ہیں اور لوگ بت کہہ رہے ہیں. کہ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بالکل کہ استعارے کی بات ہے بت جو ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بت کے تلازمے انہوں نے شاعری میں کہ بت سے کفر اور ایمان اور سب اختیار کیا انہوں نے. پھر سوال یہ ہے کہ بت کا لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اتنے مسلمان تھے وہ اپنی زندگی میں کوئی اور لفظ لے آتے؟ صحیح تو بت لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ایسا تھوڑی کہا ہے، مطلب بت کو انہوں نے ایسا استعمال کیا ہے بت پرستی کو. اور کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو وہ لوگ تھے ہمارے شاعر جو ہیں فارسی کے اور اردو کے میر جیسے، مطلب ہر آدمی، مطلب اس میں ایک دو نہیں ہے، ہر چھوٹا بڑا شاعر سب کے شعر میں، مطلب غزل میں ایک دو لفظ جو ہیں وہ شعر جو ہیں وہ مسجد کے مقابلے میں بت کدے کو پریفر کرنے والے شعر مل جائیں گے آپ کو. کہ مسجد پابند کرتی ہے اور بت کدہ جو ہے اور کفر جو ہے وہ آزاد کرتا ہے. تو یہ ہم تو اس روایت کے آدمی ہیں.
اب ادھر 20ویں صدی میں ختم ہو. میں نے پہلی بار بدھ گدے کو قائم کیا پھر سے اردو شاعری میں. اور ابھی میں تو خیر مطلب وہ تو مسلمان نہیں ہوں گے, مطلب مسلمان بھی ختم ہو گیا اور ضرورت ہی نہیں مسلمان ہونے سالے کی. اب کسی مسلمان ہونے کی نہ ہندو ہونے کی ضرورت ہے, مسلمان ہوگی نہ. اب یہ تو ختم ہی ہو گیا نا. اب آپ بیٹھے رہو. اب تو سب دکانیں ایک ساتھ کھلی ہوئی ہیں. یہ اسلام کھلا ہوا ہے, ہندو کھلا ہوا ہے, بدھزم ہے. جب یہ بھیا 5% اسلام دے دو, 10% بدھزم دے دو, سب کو ملا کے بنا دو ہم کو. یہ ہو گیا ہے. تو فرز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی بہت نوازش کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلے کے طور پہ ہم اگلے ہفتے کسی اور سے پھر ملاقات کریں گے, لیکن آج اس دور کے ایک بڑے شاعر سے ہماری ملاقات ہوئی. میر غالب کی شاعری پہ بات ہوئی اور اس دور کے اور آگے کے اور پیچھے کے بہت سارے شاعروں پر باتیں ہوئیں. آج کی سوشل میڈیا کی دوڑ میں جو شاعری ہو رہی ہے, جو جس طرح کے شعر میر غالب کے نام پر کوٹ کیے جا رہے ہیں یا ان سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, اس پر بھی بات ہوئی کہ کس طرح کا شور مچا ہوا ہے. تو اس پر بھی بات ہوئی. اور فرز صاحب اپنی ایک بے باک رائے رکھتے ہیں, آپ نے دیکھا جیسے سنا. اور بہت کچھ آپ اگر اس گفتگو کے دوران جائیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت کچھ ہمیں اس عہد کے جو شعراء ہیں ان کے بارے میں جاننے کو ملے گا, اور جو آج جو کچھ چل رہا ہے اس میں کیا نہیں آپ کو سننا چاہیے, اس پر بھی بات ہوگی. بہرحال اگلے ہفتے پھر کسی نہ کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہوگی, بڑی شخصیت سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ جشن ادب کو سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے, اپنوں کا خیال رکھیے, مسکراتے رہیے. بہت شکریہ, بہت نوازش. نمسکار.